अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अतल गाजी के सीजन 3 की एपिसोड नंबर 75 में क्या होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 74 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, हफ्सा खातून और बामसी की शादी हो जाती है। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कराची हिसार किले में औराल वैसे उसके साथ मौजूद है और वो दोनों कबीले पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं। औराल कहता है इत्तेहाद को यकीनी बनाने की खातिर अर्तगल और आलियार आज सिराए जाएंगे। उनकी गैर मौजूदगी मेरे लिए कबीले के तमाम दरवाजे खोल देगी। इस पर वेस्लुस कहता है जो सिपाही आलियार के वफादार हैं। औराल कहता है वेस्लियस शिकारी खुद शिकार होंगे, मैं आलियार के तमाम सिपाहियों का शिकार करूंगा। वेस्लुस कहता है औराल लोगों की ताकत को कम मत जानो, क्या वो उस सरदार को कबूल करेंगे जिसको वो गद्दार समझते हैं। इस पर औराल कहता है वेस्लियस लोग अपनी जान बचाएंगे, जब मैं अपनी तलवार से चंद मुजाहिमत करने वालों को काटूंगा वो अपने खेमे से बाहर कदम भी नहीं निकालेंगे, वो मेरी बैत करने पर मजबूर होंगे। इस पर वेस्लुस कहता है उम्मीद है कि तुम्हारे मंसूबे काम करेंगे। औराल यह तुम्हारा हतमी इकदाम होगा, या तो तुम गहरी सांस लोगे या तुम्हारी सांस ले ली जाएगी। यह सुनकर औराल कहता है वेस्लियस अगर मेरी सांस बंद हुई तो तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इतने तुर्क सरदारान की मदद के होते हुए भी अर्तगल को रोक नहीं सकता तो हम दोनों का अंजाम अलमनाक होगा। इस पर वेस्लुस कहता है मुझे तुम्हारे तुर्क सरदारान की वफादारी पर शक है। यह सुनकर औराल कहता है वो मेरे वफादार हैं, वो मेरे साथ खड़ा होना अपना एजाज समझते हैं। इस पर वेस्लुस कहता है औराल साहब फायदे के बगैर उनमें से कौन आपकी पैरवी करेगा, मुझे बताएं आपने उनके साथ क्या मुआहदा किया है। इसके बाद काई कबीले में आप देखेंगे अर्तगल और तुर्गुत बामसी की शादी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और वो बामसी की शादी की वजह से बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान आता है और अर्तगल से कहता है भाई तुर्क सरदारान ने कासिद भेजा है। अर्तगल कहता है उसे आने दो अब्दुर्रहमान। और इसी दौरान अब्दुर्रहमान एक कासिद को लेकर अंदर आता है और वो कासिद अर्तगल से कहता है हमारे सरदार इत्तेहाद के लिए जिरगा बुलाना चाहते हैं जो अधूरा रह गया था। उन्होंने कल हाली बाजार में जिरगे की दरख्वास्त की है। आलियार साहब को भी पैगाम पहुंच चुका है, हुजूर वो भी शिरकत फरमाएंगे। इस पर अर्तगल कहता है ठीक है, तुर्क सरदारान को बता दो कि उनको खुशामदीद कहना मेरे लिए बाइस शर्फ होगा। इसके बाद कासिद चला जाता है और तुर्गुत अर्तगल से कहता है ठीक है भाई ये अच्छा है, कल हम इस मामले को हल कर दें। अर्तगल कहता है तुर्गुत तुम्हें फिर भी जरूरी इकदाम उठाने होंगे। सरदारान की महफूज आमद को यकीनी बनाने के लिए रास्ते पर सिपाही तैनात कर दो। और दूसरी जानिब वेस्लुस औराल से पूछता है औराल मुझे बताओ तुमने उन सरदारान से क्या वादा किया है। इस पर औराल कहता है मैंने उनसे आजादी का वादा किया है, ये अब उन पर है कि वो अर्तगल की दुम से चिमटे रहेंगे या शान से अपने पाँव पर खड़े होंगे। फिर वेस्लुस कहता है अच्छा तो उन्हें ये पता है कि तुम्हारे कबीले हासिल करने के बाद अगर उन्होंने मेरी जमीनों को ना छोड़ा तो वो सब मरेंगे। इस पर औराल कहता है बिल्कुल पता है, मैंने उनको तफसील से बताया है, मैंने उन्हें ये तफसीलन बताया है, हम अपने कबाइल को लेकर इन जमीनों से किनारा कश हो जाएंगे। वेस्लुस औराल से कहता है मैं अपने सिपाहियों के साथ कबीले के करीब इलाके में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा, मैं आपकी फतह के जश्न मनाने वालों में सबसे अव्वल हूँगा। और अगर मामलात उल्टे हुए, आप अपने मिशन में नाकाम हुए और आपकी जान को खतरा हुआ तो मैं आपको बचाने आऊंगा। फिर औराल अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है फतह हमारी होगी। और वेस्लुस भी हाथ मिलाते हुए कहता है औराल साहब फतह हमारी हो। और फिर वेस्लुस कमांडर से कहता है औराल साहब के साथ हमारे वापस आने तक चोलपान खातून का किले में खास ख्याल रखना। यह सुनकर औराल कहता है वेस्लियस मेरी बीवी मेरे साथ जाएगी। यह सुनकर वेस्लुस कहता है काफी खूनरेजी होगी, चोलपान खातून जख्मी हो सकती हैं, किले में रुकना उनके लिए महफूज तरीन होगा। इस पर औराल कहता है अगर हमने मरना है तो हम इकट्ठे मरेंगे, मैं उसे यहाँ यरगमाल नहीं छोड़ सकता। इस पर वेस्लुस कहता है यरगमाल नहीं बल्कि मेहमान औराल, जब हम फाते होकर लौटेंगे तो तुम अपनी चोलपान को ले जाना, इस तरह हम दोनों के लिए बेहतर होगा, मेरा यकीन करो। और फिर औराल गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वेस्लुस कहता है मैं इस तुर्क को याद करूंगा। नहीं नहीं कमांडर अगर कुछ गलत होता है तो चोलपान को कत्ल कर देना। इस पर कमांडर कहता है जो आपका हुक्म जनाब। इसके बाद चावदार कबीले में आप देखेंगे आलियार अपने सरदारी खेमे में मौजूद होता है। इसी दौरान कोतलोजा के साथ औराल का वफादार सरदार आता है और वह सरदार आलियार से कहता है हुजूर हाल ही में बहुत कुछ बुरा हो चुका है, हमारे सिपाही सुस्त और अफसरदा नजर आते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो कल सिपाहियों को शिकार
شکار پر لے چلیں۔ وہ اپنی تیر اندازی کو پرکھ لیں گے اور لڑائی کے لیے اپنی تلواروں کو تیار کر لیں گے۔ یہ سن کر آلیہ پوچھتا ہے کوتلوجا تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر کوتلوجا کہتا ہے حضور اپنے سپاہیوں کی حالت کو میں بھی جانچ رہا تھا، لیکن بعض اقدامات کی وجہ سے میں انہیں کہیں چھوڑ نہ سکا۔ پھر وہ سردار کہتا ہے حضور سپاہیوں کے ایک گروہ کو قبیلے میں حفاظت کے لیے چھوڑ دیں، باقیوں کو لے چلتے ہیں۔ جب وہ واپس آئیں تو ہم باقیوں کو بیچ دیں گے۔ یہ سن کر آلیار کہتا ہے ٹھیک ہے، کوتلوجا آپ کو میرے فیصلے سے آگاہ کر دے گا۔ اس کے بعد وہ سردار وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد کوتلوجا کہتا ہے حضور لگتا ہے کہ تائی صاحب ہماری صفوں میں شامل ہو چکے ہیں، چیزیں اچھی ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس پر آلیار کہتا ہے دیکھ لیتے ہیں کوتلوجا، اگرچہ ان کی وفاداری پر سوالیہ نشان ہے لیکن سپاہیوں کے بارے میں ان کی بات سچ ہے۔ شکار سے سپاہیوں کی ہمت بڑھے گی، جا کر انہیں بتا دو کہ وہ صبح سویرے جائیں اور فوری طور پر واپس آئیں، لیکن کوتلوجا ان پر نظر رکھنا۔ یہ سن کر کوتلوجا وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے حلیمہ سلطان اور حائمہ خاتون ایک خیمے میں موجود ہیں اور زلجان کی وجہ سے حائمہ خاتون بہت پریشان اور غمگین ہوتی ہیں۔ اسی دوران وہاں ارطغرل آتا ہے اور ارطغرل جا کر حائمہ خاتون کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور انہیں پریشان دیکھ کر کہتا ہے امی جان کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آ رہی ہیں؟ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں بیٹا تم نے اپنے بھائی کو بہت سخت سزا دی ہے، زلجان ابھی نادان ہے، اگر وہ ٹوٹ گیا پھر سنبھل نہیں پائے گا۔ ارطغرل کہتا ہے میرا بھائی سلیمان شاہ اور آپ جیسی ایک ذہین ماں کا بیٹا ہے، زلجان یہ جان جائے گا کہ قسمت نے جو شرمندگی اسے دی ہے اس سے کیسے سیکھنا ہے، خود کو پریشان مت کریں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں زلجان ابھی بچہ ہے، اپنی اس معصومیت میں اس نے تم پر یقین کیا اور تمہاری پیروی کی، بیٹا وہ تمہاری باہوں میں پلا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے امی جان میں زلجان کا بھائی بننے کی بھی کوشش کرتا ہوں اور سردار بھی، اگر اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا انصاف کرنا مجھ پر واجب تھا، تو اس معاملے میں حق پر چل کر میں نے زلجان کے ساتھ وہی کیا جو میں کسی بھی دوسرے سپاہی کے ساتھ کرتا۔ میں امتیازی سلوک نہیں کروں گا، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، میں نے اپنے بابا سلیمان شاہ سے جو بھی سیکھا ہے میں وہی لاگو کروں گا۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں ارطغرل مجھے ہمیشہ تم پر بھروسہ ہے، اپنے اور اپنے بھائی کے بیچ گڑا مت بناؤ، ایک ماں کی حیثیت سے تم دونوں کو اکٹھا دیکھنے سے زیادہ میری کوئی خواہش نہیں۔ اور اسی دوران عبدالرحمن آتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے زلجان صاحب کو گھوڑے پر بیٹھ کر قبیلے سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور حائمہ خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے عبدالرحمن رات کے اس پہر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اس پر عبدالرحمن ارطغرل کو وہ خط دیتا ہے جو زلجان نے لکھ کر چھوڑا تھا اور دوسری جانب کراچی سار قلعے میں اورال چولپان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ اورال کہتا ہے چولپان آخر تمہارے آنسو ختم ہوں گے، اب خوشیوں کا وقت ہے، اب خوشیاں ہمارا حق اور دکھ ان کا مقدر بنیں گے۔ اس پر چولپان کہتی ہے حضور مجھے ہمیشہ آپ پر بھروسہ ہے، میں نے کہا تھا کہ بالا آخر اورال ظالموں کا حساب لیں گے، مجھے یقین ہے کہ کل ہمارے قبیلے میں ہماری شان کے مطابق ہمارا استقبال ہوگا۔ اس پر اورال کہتا ہے لیکن چولپان تم نہیں جاؤ گی، اپنے قبیلے کو حاصل کرنے کے بعد میں یہاں تمہیں لینے نہیں بلکہ ویسلس کو مار کر اس قلعے کے مالک کے طور پر آؤں گا۔ یہ سن کر چولپان کہتی ہے اتنا جلدی یہ سب کیسے ہوگا؟ تو اورال کہتا ہے قلعہ اب بہت کمزور ہو چکا ہے، آدھے سپاہی مر چکے ہیں، صرف ایک میں ہی ہوں جو قلعے میں دوست کے طور پر آ جا سکتا ہے۔ ترک سرداران کی مدد سے اس قلعے پر قبضہ کرنا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا اور تم یہاں یا قبیلے میں ملکہ کی طرح ہوگی۔ اور دوسری جانب ارطغرل خط پڑھنا شروع کرتا ہے۔ خط میں لکھا ہوتا ہے بھائی جب سے ہم اپنے مقصد کو پانے اس راستے پر نکلے آپ مجھے سکھانا چاہتے تھے کہ کوئی شخص محض تلوار پکڑنے سے سردار نہیں بنتا بلکہ اپنی دانائی سے بنتا ہے، اور نہ ہی وہ خالی بہادری سے سپاہی بنتا ہے بلکہ یقین سے بنتا ہے۔ لیکن مجھے اب احساس ہوا کہ اس کے حصول سے میں کوسوں دور ہوں، میں نے جو گناہ کیا اس کی نہ کوئی تلافی ہے اور نہ معافی۔ میں آپ کا گلبانوں کا جنہیں میں نے بیوہ کر دیا اور نہ دوہان کے بچے جسے میں نے یتیم کر دیا، مجھ میں کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، میرے لیے دعا کریں بھائی، امی جان اور ہمارا قبیلہ آپ کے حوالے ہے۔ خط سن کر حائمہ خاتون بہت غمگین ہو کر کہتی ہیں ارطغرل اگر زلجان شہید ہو جائے تو میں اس کی شہادت پر خوشی کے آنسو بہاؤں گی، لیکن میں اسے اس طرح کھونا برداشت نہیں کر سکتی، جو بھی کر سکتے ہو کرو، لیکن زلجان کو میرے پاس واپس لاؤ ورنہ میرا دل اس کی جدائی نہیں سہ پائے گا۔ ارطغرل عبدالرحمن سے کہتا ہے عبدالرحمن سپاہیوں کو زلجان کے پیچھے بھیجو، ضرورت پڑنے پر پہاڑوں کا کونا کونا چھال مارو، زلجان کو تلاش کیے بغیر کوئی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر عبدالرحمن وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسری جانب جنگل میں زلجان ایک ندی کے پاس سویا ہوتا ہے۔ اسی دوران پرندوں کی آواز سے زلجان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور زلجان ایک دم سے اٹھتا ہے اور اپنا منہ دھونے کے بعد وہاں سے
پانی پیتا ہے اور پھر کہتا ہے ذوالجان تم احمق ہو، تم نے اپنے غرور کی وجہ سے خود کو ان پہاڑیوں میں در بدر کر دیا، لیکن غرور تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، پتہ نہیں یہ میری زندگی کا نصیب تھا یا پھر قسمت۔ اس کے بعد ذوالجان اپنی تلوار، کمان اور تیر اٹھا کر وہاں سے آگے چل پڑتا ہے اور دوسری جانب کرچ ایسار قلعے میں چولپان ایک آئینے کے سامنے بیٹھ کر اورال کے فتح کے لیے دعا مانگ رہی ہوتی ہے اور آئینے کے اندر سے اسے خوفناک چہرے دکھائی دیتے ہیں تو وہ ایک دم سے ڈر کر اٹھ جاتی ہے۔ اسی دوران اورال آتا ہے اور چولپان سے کہتا ہے چولپان وقت آ گیا ہے۔ چولپان اورال سے کہتی ہے اورال کے رات میں نے پریشان کن خواب دیکھا تھا، میں صبح تک ڈرونے خواب دیکھتی رہی، اورال میں نے 2 سر والے سانپ کو تمہیں مارتے دیکھا ہے اور میں نے اپنے بابا کی موت سے پہلے رات کو یہی خواب دیکھا تھا۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے خاتون تمہارے خوف کی وجہ سے تمہیں ڈرونے خواب آ رہے ہیں، اب چلو یہاں سے۔ اور دوسری جانب قلعے کے صحن میں ویسلس اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور اپنے کمانڈر سے کہتا ہے پہرے داروں کی تعداد بڑھا دو، کسی کو بھی قلعے میں داخل مت ہونے دینا، تم سبھی مرکزی دروازے بند کر دو۔ اس پر کمانڈر پوچھتا ہے تاجروں کا کیا ہوگا؟ اس پر ویسلس کہتا ہے میرے آنے تک انہیں انتظار کرنا ہوگا اور صرف تاجر ہی نہیں بلکہ کوئی بھی قلعے کے اندر داخل نہیں ہوگا، اور جب تک تم مجھے نہ دیکھو یاد رکھو صرف مجھے، کسی کو اندر داخل مت ہونے دینا۔ اور اسی دوران اورال اور چولپان پہنچ جاتے ہیں۔ ویسلس اورال کو دیکھ کر کہتا ہے اورال بھلا آخر قلعے میں تمہارا آخری دن ہے۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے ویسلس میرا آخری دن نہیں، میں اپنی بیوی چولپان کو لینے دوبارہ آؤں گا۔ اس پر ویسلس کہتا ہے وہ میرے حوالے ہے، تم فکر نہ کرو۔ پھر چولپان کہتی ہے میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے بہت اچھے انتظامات کیے اور ہمیں گھر جیسا ماحول فراہم کیا۔ ویسلس کہتا ہے چولپان خاتون جو بھی ہمارے شہنشاہ کے لیے کام کرتا ہے یہ اس کا گھر ہے۔ اس پر چولپان کہتی ہے میرے بابا نے بھی ان کے لیے کام کیا تھا۔ اور اسی دوران اورال بہت غصے سے چولپان کو دیکھتا ہے اور ویسلس کہتا ہے کیسی بری قسمت تھی ہے نا، میرے کہنے کا مطلب تمہارے بابا۔ اس پر چولپان کہتی ہے کچھ لوگوں کی قسمت درد سے لکھی ہوتی ہے، میرے بابا کی قسمت ایسی ہی تھی۔ چولپان خاتون کہتی ہیں میں جانتی ہوں کہ حلینا کا جانا آپ کے لیے موت سے بھی بدتر ہے۔ یہ سن کر ویسلس کہتا ہے وہ مرے گی جس کی وہ حقدار ہے، بالکل تمہارے بابا کی طرح، اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور اورال چولپان سے کہتا ہے تم کیا سوچ کر ایسا کر رہی تھی، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اور چولپان کہتی ہے میں اپنے بابا کے قاتل کو خوش کر کر کے تھک گئی ہوں۔ اورال کہتا ہے چولپان ہم آخری حد تک آ گئے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھو، جب میں واپس آؤں گا تو ہم پھر بات کریں گے۔ اور اس کے بعد اورال بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسری جانب کائی قبیلے میں بامسی اور افسا خاتون کنویں سے پانی نکال رہے ہوتے ہیں اور بامسی افسا خاتون کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے حفصہ تم اس پانی کی طرح شفاف ہو، اگر تم مجھے دیکھنے دو تو میں دن رات تمہیں دیکھتا رہوں۔ حفصہ خاتون کہتی ہیں ان کپڑوں میں کافی اچھا محسوس کرتی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ سے یہی کی ہوں۔ بامسی کہتا ہے حفصہ خاتون تم کبھی بھی اس پتھر کے قلعے کے اندر غور و فکر نہ کر پاتی، تم کبھی بھی میرے رب کو تلاش نہ کر پاتی، وہاں تمہیں صرف برائی، فساد اور تاریکی ہی مل پاتی۔ یہ سن کر حفصہ خاتون کہتی ہیں بامسی آپ نے بہت اچھا اس کو بیان کیا، میں اکتا جاتی تھی، میں سارا دن بری سوچوں میں گری رہتی۔ اور اسی دوران بامسی صفدر کو دیکھتا ہے جو بہت جلدی اور پریشانی میں وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ بامسی صفدر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے صفدر کیا ہوا؟ صفدر کہتا ہے بھائی سرائے میں جرگہ ہے، ہم سرداران کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ سن کر بامسی حیران ہو جاتا ہے۔ پھر صفدر کہتا ہے بھائی صورتحال عجیب سی گڑبڑ ہے، ذوالجان صاحب قبیلہ چھوڑ کر چلے گئے، ایک طرف یہ جرگہ ہے اور دوسری طرف ذوالجان صاحب، اللہ ہماری مدد کرے۔ بامسی پوچھتا ہے کیا یہ سب کل رات ہوا؟ تو صفدر کہتا ہے جی بھائی۔ یہ سن کر بامسی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم پھر جلدی جاؤ، کام میں دیری نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد بامسی بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسری جانب حائمہ خاتون اپنے خیمے میں بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہیں اور انہیں وہ باتیں یاد آتی ہیں جو ارطغرل نے غصے میں ذوالجان کو کہی تھی۔ اور اسی دوران ارطغرل آتا ہے اور ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے امی جان میں جانتا ہوں کہ ذوالجان کی حالت آپ کے دل پر بہت بھاری پڑ رہی ہے، جب میں آپ کو پریشان حال میں دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ امی جان ذوالجان آپ کا بیٹا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میرا بھائی بھی ہے، ایک اور بھائی کو کھونا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ذوالجان کو تھوڑا وقت دیتے ہیں، اسے خود کا سامنا کرنے دیں، ذوالجان ذہین ہے، آج نہیں تو کل وہ یقیناً اپنے قبیلے واپس آئے گا۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں اگر وہ نہ آیا تو؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے امی جان ذوالجان اس قبیلے کا سردار ہے، میں اپنے بھائی کو اس طرح چھوڑ کر جانے نہیں دوں گا، یہ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل کا وعدہ ہے، میں ذوالجان کو آپ کے پاس واپس لاؤں گا، امی جان مضبوط رہیں۔ اور اس کے بعد ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 75 کا یہیں پہ اختتام
کام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔